देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि नैब जो है वो ज़रा अपने दायरा कार को देखकर काम करे, और नैब को हम ये बावर उन्होंने करवाया कि आपका भी एहतसाब हो सकता है, यानी कि एहतसाब करने वालों के एहतसाब की मियां साहब ने बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि जो माजी में सिलसिला हुकूमतें तोड़ने का रहा वो खेल जो है अब मुल्क में बंद होना चाहिए। और मियां साहब के हवाले से चंद बातें हैं जो आज हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन ये खास इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक इदारे को जो आइन के अंदर जिसकी हैसियत जो है वो इंडिपेंडेंट रखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई है, उसको क्या वजीर आजम साहब ये कह सकते हैं कि आप अपना जरा किबला हुजूर दुरुस्त कीजिए, नहीं तो आप ही का एहतसाब कर डालेंगे। प्रोग्राम में आज हमारे साथ शरीक हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उनके साथ तशरीफ रखते हैं नवाब अली वसान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर ताहिर मशहदी साहब जो कि पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में एनक्यूएम के। थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर बीइंग हियर। जो हमने इब्तदाई में बात की जरा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के हवाले से, क्योंकि आपका ताल्लुक भी इसी पेशे से है और आपने पढ़ा भी है, हमें बताइए वजीर आजम साहब कह सकते थे नैब वालों को जिनको आइन के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया गया हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो शायद वज़ीर आज़म साहब ने ये बात कही कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी अदारा शख्स ऐसा नहीं है जो अबाउट द लॉ हो, और हर आदमी की उन्होंने कहा कि कोई भी किसी भी पोजीशन पे हो वो अकाउंटेबल है। और शायद उन्होंने फिर शायद ये मामला इसलिए भी कहा कि उन्होंने कहा कि कुछ अगर तो किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, किसी के खिलाफ चार्जेस हैं, कोई बंदा किसी क्राइम में या करप्शन में इन्वॉल्व है तो उसको तो जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल को या आम लोगों को आप जाकर आपके नैब से मतलब है कि जो उनके मुतलका वहां अदारे के लोग होंगे, मुझे आप बैकग्राउंड का नहीं पता, मैंने अभी आपके यहाँ आते हुए उन्होंने कहा कि उसको इस तरह तो पंजाब में से तो नहीं आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा मियां साहब की स्टेटमेंट? तो नहीं, ये उन्होंने किसी एक एरिया के लिए नहीं कहा, उन्होंने क्रॉस द बोर्ड कहा है। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बात करते हैं तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे याद है मुझे भी नैब के रोल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था वज़ीर आज़म साहब की। नहीं, उस वक्त कोई मुझे आप जवाब आने दें। मुझे यकीन है कि उन्होंने ज्यादा पीपल्स पार्टी की डिमांड थी, हमारे दोस्तों की डिमांड थी। तो उन्होंने इनकी डिमांड को सामने रखते हुए इनके इनको आगे उन्होंने सब इखलास का बोर्ड कहा कि अगर जो उनका मतलब था कि अगर किसी ने किसी के खिलाफ कुछ चार्जेस हैं, करप्शन के हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वॉल्व है, तो उसे ना छोड़ा जाए। लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने उनको ना छोड़ा जाए। जी ये मतलब उन्होंने कहा है कि आप पगड़ियां उछाल रहे हैं लोगों की बगैर शवाहिद से, आप ये काम ना करें। आप मिसाल कोई डरा रहे हो, हमारे पास मिसाल मौजूद है। मैं उसकी छोटी मिसाल दे दूं कि यहाँ 3 दोस्त बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में ये होता है कि अगर किसी आदमी को कोई अदारा पकड़ के ले जाए, वो कहे कि मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ और उसके खिलाफ बातें शुरू कर दे, तो बाद में अगर ये साबित भी हो जाए कि इसके खिलाफ कोई नहीं था लेकिन उसकी इज्जत बड़ी खराब हो जाती है। लेकिन अदारों में आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, तो किसी शख्स को भी आपने और आपके दोस्तों ने इसका भी तदारुक करना है। किसी शख्स को हक नहीं है तो आप पुलिस अगर ले जाए और उसकी जो है इज्जत जो है मजरूह हो जाए, उसके सामने कुछ साबित ना हो, तो आप निजाम की फॉल्ट है। मैं ये आपका ख्याल है कि आप ये हमारे दोस्त बैठे हुए, क्या हम पाकिस्तान के अंदर किसी एजेंसीज को ये पावर दे दें कि वो जो मर्जी है चाहे करें? ऐसा तो कहीं नहीं किया जा सकता ना। उनके भी लिए भी कोई आपको कोई एरिया जो है डिटरमिन जो करप्ट है, जो करप्ट एलिमेंट को उनको नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं एक बात का एतराफ भी करूंगा और उस पर दूसरी बात भी करूंगा। एक देखिए, एक आप जो है सख्त बात सुनने का जो है बहुत आप हौसला रखते हैं, हमारे पहले प्रोग्रामों में आप हिस्सा बने, सख्त बातें हमने की, उसके बावजूद आप यहां पे बैठे हुए हैं। देखिए बात यह है, जब हम नैब की बात करते हैं तो नैब कोई एजेंसी नहीं है। नैब की अगर आपने कोई मिसाल आइन के हवाले से देखनी है तो आप इदारे की मिसाल लीजिए। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या वजीर आजम साहब सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के ऊपर या किसी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर या जो केस सुना जा रहा होता, क्या कह सकते थे, इस तरह का रेफरेंस दे सकते थे जिसमें आइन के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है? आप लोगों ने बैठ के तहफ़्फ़ुज़ दिया है, तफरीक की है इख्तियारात की। ये मेरा सवाल है, ये एजेंसी नहीं है। बड़ा रेलेवेंट सवाल है।
سپریم کورٹ آف پاکستان اور نیب کے ادارے کو دونوں کو ایک سطح پہ شاید نہ رکھ سکیں. جی بالکل نہیں رکھے. مہربانی کریں. لیکن دوسری یہ بات ہے کہ میں اب بھی میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں میں قانونی فریڈم کی بات کر رہا ہوں, جو آئین کے تحفظ کی بات کر رہا ہوں, جو ادارے کو دیا, ادارے کو بالکل ادارے کو کوئی سیاسی انٹرفیرنس نہیں ہوگی. آج میاں صاحب نے ان کا یہ تھا کہ جب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں کہ کیا ہوگی, اور ادارے کو سیاسی دباؤ سے آزاد ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ادارہ اپنی جگہ صحیح کام کرے گا تو ہم اسے اپریشیٹ بھی کریں گے اور اس کو سپورٹ بھی کریں گے. ہم یہ کسی صورت میں نہیں کہیں گے کہ یہ کرپٹ آدمی اس کو چھوڑ دیں, یہ آپ کرپشن کی انویسٹیگیشن نہ کریں, یہ لوگ ہیں ان کو آپ پروسیکیوٹ نہ کریں. لیکن کیا پارلیمان یا پارلیمنٹ کے اندر یا حکومت یہ بات کرنے کا حق رکھتی ہے کہ کسی عزت دار آدمی کو جس کے خلاف اگر شواہد نہیں ہیں, وہ کون ہے عزت دار آدمی ہمیں بتا دینا. انہوں نے جنرل اعظم صاحب مثال دے دیتے, جنرل بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہر ادارے کو اپنے امبیڈ میں رہ کے کام کرنا ہوگا. یہ ایک اچھی بات ہے. وزیر اعظم ہاؤس والوں کو آج آپ مشورہ دیجیے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے دوست ڈیمانڈ کر رہے تھے بار بار, اور میاں صاحب نے ان کی ڈیمانڈ آج مانی ہے, اور انہوں نے موبائلی پیپلز پارٹی نہیں اب بیٹھی ہوئی پہلے ماضی میں آپ دیکھ رہے تھے, وہی والی پیپلز پارٹی ہے. وسام صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی خواہش کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لوگوں کو غلط فہمی ہے. ہم نے پہلے بھی جو کیا تھا جمہوریت کو بچانے کے لیے کہا تھا کہ یہ سدھر جائیں, لوگوں کے کام کریں. ابھی بالکل یہ زیرو پہ آ گئے ہیں, تو ہم وہ اپوزیشن آج کل دیکھ رہے ہو جس طریقے سے ہمارا رول ہے. آج وزیر اعظم کو تب ہوش آیا ہے, وزیر اعظم پاکستان کو, جب ان کے بندے اریسٹ ہو گئے ہیں. اور خود کہتے ہیں, خود آج نیوز میں خود, اور میں نے خود سنا جو ٹی وی چینل پہ جو بات ہو رہی تھی, میں مت ڈراؤ, منع ان کے لوگوں کو, ان کے آفیسر کو. ابھی جب سندھ میں ہو رہا تھا تو سب اچھا ہو رہا تھا, ابھی جب پنجاب میں ہو رہا ہے تو برا ہو رہا ہے. ابھی ان کو جاگ آ گئی. یہ ان کی عباس صاحب کی غلط فہمی ہے, جو جس طریقے سے عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ہمارے لیے کون ہو رہا ہے؟ یہ تب ہوتا جب پہلے ہوتا, شروع میں ہوتا, اور یہ باتیں ہوتی جب آپ کے بندے اریسٹ ہوئے ہیں, آپ کے بندے گرفتار ہوئے ہیں, آپ کے سیاسی بندوں کے نام دیے انہوں نے, جو رانا مشہود ہے, کوئی اور نام 4-5 ہے, انہوں نے نام دیے ہیں. پھر یہ پریشان ہو گئے. ان کا یہ گھبراؤ نہیں. ماڈل ٹاؤن والا بھی قصہ کھڑا ہے آپ کے اوپر, وہ بھی ختم نہیں ہونے والا. پی آئی والا بھی آپ کے اوپر ہے. یہ کشمیر والا جو زیادہ سے زیادہ جو بھی ہوگا, سندھ میں کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ, سندھ میں نہیں کھڑا ہے. یہ کسی نے رکھا ہوا ہے ان کے لیے, ہے نا. آج جیسے وزیر اعظم ایک بندے کی بات بہت یاد آتی, اس نے کہا کہ کر لیں آپ, کس اصطلاح نے پکڑ لیں لوگوں کو, جیل میں ڈال دیں, تو کوئی سزا نہیں ہونی. کیوں سزا نہیں ہونی؟ دیکھیں اگر اس ملک میں 98 میں بتا رہا ہوں, سیاسی جو نیب 98 میں جب سیف الرحمان ان کا تھا, آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جھوٹے کیس بنائے تھے, اور وہ آپ کے سب کو پتا ہوا نہیں جھوٹے کیس تھے. اگر صحیح ہے تو دیکھیں ہمارے منسٹروں کے اوپر یہ آ رہا ہے کہ بھائی کرپشن ہے تو ثبوت لائے نا, ہیں پڑے ہیں تو لے کے آئے نا. اگر کسی کا نام دے رہے ہیں شرجیل کا یا 2 ارب کا, وہ لائے نا. اگر ویڈیو ہے تو لائے نا, کیوں نہیں لیتے آئے؟ وہ کہتے ہیں لانچوں کے ذریعے, لانچوں کے لیے ویڈیو تو بنائی ہوگی نا, کچھ تو بنا ہوگا نا. اگر ہے تو وہ تو مجھے نہیں پتا کوئی نمبر پلیٹ ہوتی ہے. ہم تو وہی چاہتے ہیں. آج یہ نواز شریف کو پہلے بیان دینا چاہیے تھا. آج کیوں دے, مجھے یہ بھی پتا چلا ان کی گورنمنٹ کا, ان کا بڑا آدمی نیب کے چیئرمین سے ملا ہے, رات کے اندھیرے میں ملا ہے. وہ کون ہے یہ تو میں نہیں پتا, یہ تو یہ باتیں نکلی ہیں. آپ کہہ رہے مسلم لیگ نون کا رہنما, ہاں رہنما, بڑا رہنما, رات کے اندھیرے میں ان سے ملا ہے. قمرالزمان چودھری صاحب سے ملا ہے. دیکھیں یہ میں نے سنا ہے. کس سے ملا ہے؟ نیب کے چیئرمین سے ملا ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے. پھر بھی ان کے لوگ دیکھیں, آج نواز شریف کو کیا ضرورت پڑی آج بیان دینے کی, جب ہم کہہ رہے تھے سندھ کے ساتھ اتنا سلوک کرو جو کل برداشت کر سکو. یہ تو یہ کر رہے تھے, یہ تو یہ کہہ رہے تھے جو ہمارے یہی میں اس کے ایشو کے پی کے کا لے کے آ رہا ہوں. کے پی کے کا بھی وہی ایشو تھا, جب ان کو بتایا گیا عمران خان کو
تو آپ کا سی ایم جو ہے کرپٹ ہے, اس کو ہم اریسٹ کریں گے. تو اس کے بعد یہ سارا سوناریا ہی چینج ہو گیا. اور کون کون نام تھے, آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کو بڑی شدید مخالفت ہے پارٹی کے اندر سے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہ جو نام ہے, کریں گے ڈیسیژن, نام نہیں بتانا چاہتا ٹی وی پہ, وہ بھی مجھے پتا ہے. اگر یہ نون لیگ والے بتائیں گے تو ان کے بھی بتا سکتا ہوں میں, پنجاب میں کیا کیا ہے ان لوگوں نے, جو ہے نا. کیوں نہیں, یہ تو اگر میں تو کہہ رہا بدلی ہونا چاہیے. نہیں, ہمیں ابھی وہ ختم کر دی. ہم نے انہوں نے سمجھا ہی نہیں, ہم نے ان کو سمجھایا بڑا, یہ سمجھ سے نکل گئے باہر. تو ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ رول نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے بھائی ہیں, اور ہمیں دیکھیں, ہمیں یہ مت احسان جتائیں, ہمیں یہ مت کہیں. ہم آپ لوگوں کو احسان ماننا چاہیے. ہم نے جمہوریت خاطر ہم نے کہا کہ 5 سال ہم نے حکومت کی, تو آپ بھی کر لیں. آپ کو ان کی سمجھ نہیں تھی, یہ نہیں چینج ہوئے اور ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے, اور اتنی زیادتیاں کی تو حد سے زیادہ گزر گئی. وہ تو کی ان لوگوں نے. طاہر مشہدی صاحب وہ کہتے ہیں کہ بیفور دیر واز پی ایم ایل این, وہ کہتے ہیں کہ دیر واز پی 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 ان سندھ. اچھا ہم کہتے ہیں کہ بیفور دیر واز پی 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 ان سندھ دیر واز ایم کیو ایم ان سندھ, ان کے خلاف بھی ہو رہا تھا. تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ وزیر اعظم کو یہ سٹیٹمنٹ تب دینا چاہیے تھا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اس قسم کا سٹیٹمنٹ کھلے عام سر عام نیب کو کہنا کہ جی آپ باز آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین صاحب نے بہت ہی اچھی ایک سوال کیا ہے عوام سے بھی اور وزیر اعظم صاحب سے بھی, کہ آج کیوں یہ بیان دیا گیا. اب کیوں دیا گیا, کسی کی نیت پہ میں شک کروں میں تو کر نہیں سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کی بات. دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دلاں دیا جانے. مگر ننگے پنڈے مینوں چھنکے مارے, میرے سوندے نین نے مارے, جنیاں لگیاں نے تن میرے, تینوں ایک لگے تد جانے. پاکستان دی عوام وہی ہو جائے جڑا اگلا قدم پچھاڑے. میں تھوڑی سی چینج کر دی. یہ پیپلز پارٹی نے ایم کیو کے اوپر جو کچھ بھی ہوا, پیپل پارٹی خاموش پیچھے دیکھ رہی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا. اب میں نہیں دہراؤں گا, میڈیا ٹرائل یہ وہ ہر چیز ہوئی, مگر میرا صرف یہ ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کہا, کسی کا کوئی نہیں. اس کے بعد اس میں کوئی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت اچھا سوچا ہوگا, نیک آدمی ہے, انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں ایمانداری سے حکومت کروں. مگر جب اس کے بھی اور ایماندار آدمی یہ علیحدہ علیحدہ کلاسیفیکیشن ہے یا یہ ساری خوبیاں ایک آدمی؟ نہیں, ایک آدمی میں ساری خوبیاں آ ہی نہیں سکتی. وہ تو مطلب کوئی صوفی سینٹ ہی ہوگا کہ کوئی آئے گا ہمارے پاکستان میں. میرے خیال میں آخری والے بابا غلام فرید تھے یا بلے شاہ تھے, اس کے بعد تو کوئی نہیں آیا ہمارے پنجاب میں. اچھا, تو یہ جب انہوں نے بنائی تو کہ میں ایمانداری سے اپنی حکومت چلاؤں گا, بہت اچھا آئیڈیا تھا. جب سارے آئے میں نے ایم پی اے اور چیف منسٹر, انہوں نے کہا خدا دا خوف کرو, اسی بھوکے مار رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ہٹاؤ, یہ جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے یہ احتساب والا. اب احتساب کے قانون چینج کر دیے. اب جب پاکستان مسلم لیگ خاموش, یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا تھا خاموش, یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا خاموش, جب ایم کیو ایم کے ساتھ ہو رہا تھا خاموش, آج پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ کہتے ہیں کہ یہ کیا. تو مطلب کہ where there's smoke there's fire. تو جب نیب نے ان لوگوں کی طرف دیکھا, اب لیٹس فیس ریالٹی. سب کو پتہ ہے کہ کیسز چاہے وہ سیف الرحمان نے کیے تھے یا کسی نے کیے تھے, ہمارے وزیر اعظم کے اوپر بھی ہیں, ہمارے چیف منسٹر کے اوپر بھی ہیں, ہمارے لیڈروں کے اوپر بھی ہیں, وہ کنٹینیوڈ ہیں. کیا فرق پڑتا ہے ان کیسز؟ یہ آپ نے کروڑ روپے کی بات کی ہے کہ کیا فرق پڑے گا. اس پاکستان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ادھر نہ آئین کی بالادستی ہے نہ قانون کی بالادستی ہے. اس وجہ سے اگر ہر چیز ان اکارڈنس ود دا لا جائے اور ڈیو پروسیس آف لا کو فالو کیا جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مگر کیا ہوگا کہ جب میری پارٹی کے لوگوں کو ہاتھ لگایا تو قانون دوسرا, آئین کو بھی میں بھول گیا ہوں. اور وزیر اعظم صاحب معاف کرنا بالکل بھول گئے ہیں. آئینی ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ کسی آئینی پروٹیکشن آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, چاہے وہ ایگزیکٹو ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو. ایوری ہیز ٹو ریسپیکٹ. ان کو سب کو آئینی تحفظ ملا ہوا ہے. تو اسی طرح
नैब को मिला हुआ है। नैब इज एब्सोल्युटली इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट। नहीं, वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकते आप कह रहे, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर वजीर आजम साहब ये अगर वो करेंगे तो फिर सब के सब आइन के नहीं कर फॉलो सकते करना ना बंद वजीर कर आजम देंगे, साहब, कानून साजी बंद कर नहीं देंगे। कर सकते। लेकिन वो तरीका कार क्या होगा, मैं काफी देर सोचता रहा कि अगर वजीर आजम साहब चाहें कि नैब को थोड़ा सा हम खींचें तो वो क्या तरीका कार होगा। तो फिर मुझे ख्याल आया कि भी जो अपॉइंटमेंट होती है या रिमूवल तो आप कर नहीं सकते, वो क्या आइन के मुताबिक होगी, लेकिन वो नए चीफ की देखिए हम ऐसी बहस जरूर करेंगे, हम अपने लोगों को भी साथ एजुकेट कर रहे हैं। मैं वसान साहब की बहुत सी बातें जो है उनको जुटाना नहीं चाहता। एक बात इन्होंने खुद कही है, एक ज़माने में झूठे केस बनते रहे और बड़े ट्रायल हुआ है, जो इन्होंने खुद बात की है, और बाद में अगर कोई क़यादत भी उन केसेस से बनी हुई है। आज ये मिसाल हमारे लिए कोई अच्छी मिसाल नहीं है, हमारी ना कानून के लिए, ना आइन के लिए, ना हम सब के लिए। ये बात आपने कर्नल मजदी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि क्या हम अपने आप को पुरानी उन्हीं चीज़ों में रखेंगे कि हम एक दूसरे का स्कोर बराबर करेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी डाउन भी है तो उसको चाहिए कि वो आप मेहरबानी करें, एक मिनट, आप दोनों बोल रहे, मैं किसी की बात नहीं करता। मैं कहता हूं कि ना हमारा कोई आदमी आज अरेस्ट हुआ है, ना मैं ये कहता हूं कि हम सब जो है वो बड़े पाक हैं, ना मैं ये क्लेम करता हूं कि ना मैं किसी एक और जमात के लिए कहता हूं कि ये सबसे खराब है। मैं कहता हूं कि हम सारे मिले जुले लोग हो सकते हैं। अगर मेरे खिलाफ या मेरी जमात के खिलाफ किसी आदमी के पास शवाहिद है करप्शन के, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर यही असूल किसी और के लिए भी हो तो भी नहीं होना चाहिए। नैब के चेयरमैन की पोस्ट जो टीन्योर पोस्ट है उनको लगा दिया गया, उनको हटाया के नहीं जा रहा। सिर्फ अगर कोई अदारा अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के काम करे तो उसका क्या, तो अगर एहतसाब तो बात की बात है, क्या आपको ये हक तो हासिल है कि आप उस चीज को डिस्कस जरूर कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि जनाब अगर तो आपके पास कोई एविडेंस है नहीं, और वार्निंग नहीं, वो मुख्तलिफ चीज़ है ना जावेद साहब। मैं कहता हूँ कि हुकूमतें यही होती है कि हुकूमतें अपने लोग, सबसे ज्यादा प्राइमरी जो जिम्मेदारी हुकूमत की वो अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ देना है। अब अगर हम तो तीन बात पे एग्री हो जाए कि हम ये नहीं कहते कि नैब अपनी इंक्वायरी न करे, हम ये नहीं कहते कि नैब जो है वो करप्ट लोगों को छोड़े, हम नहीं कहते कि करप्ट लोगों को उसको सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि किसी शरीफ आदमी को इसलिए अगर उसको आज छेड़ा जाए, कोई एमकेएम से तल्लुक़ रखता है, वो पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखता है, या वो किसी जमात और से तल्लुक़ रखता है, या हमारी जमात से तल्लुक़ रखता है, या उसको इस बुनियाद पर अगर आप सजा दे या उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे या उसको अरेस्ट कर ले, बिल्कुल सही है, तौर पर ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन इस बात को उन्होंने मद्देनजर रख के कहा है, कोई हमारा ना आदमी अरेस्ट हुआ है, ना हम इस बात से डरते, ना हम ये क्लेम करते। अगर हमारे ऊपर भी नैब के केसेस हैं और नैब समझती है कि इन्वेस्टिगेशन करने और हमारे लोग को इन्वॉल्व है, नैब को पूरी आज़ादी है कि उसको उनको सबसे पहले उनसे शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब हुकूमत में आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आता हूं तो फिर मैं आपसे ये भी पूछता हूं कि क्या आप नैब को ये भी कहेंगे कि जो आपके लीडरान के खिलाफ या शरीफ साहिबान के खिलाफ या और पार्टियों के जो लोग बड़े बड़े नाम जिनके सुप्रीम कोर्ट में लिस्टें दी गई उनके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दें, ये पूछते हैं जरा नाज़रीन। एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अगर आप नैब पर बरहमी का इजहार कर सकते हैं और अगर महसूस हो रहा हो वजीर आजम साहब को कि पगड़ियां उछाली जा रही हैं बगैर शवाहिद के, तो क्या वजीर आजम साहब ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरे खिलाफ केसेस मौजूद हैं, जरदारी साहब के खिलाफ मौजूद हैं, अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ मौजूद हैं, तो जरा कार्रवाई तेज कीजिए। आप क्यों तेज काम नहीं कर रहे? क्यों वसान साहब, ऐसी स्टेटमेंट भी आनी चाहिए वजीर आजम साहब की तरफ से? देखिए, या आप सब कहेंगे कि ये देखे रोके इनको नैब को? देखिए, पहले ही वजीर आजम ने कहा है कि कार्रवाई हो सकती है, ये तो वजीर आजम बता सकता है कौन सी कार्रवाई हो सकती है, जाबाजी साहब बता सकता है कार्रवाई हो सकती है, हम कर सकते हैं कार्रवाई। ये तो टीवी पे उन्होंने आके कहा, जो उनका खुद बयान था। देखिए, मेरे ख्याल में बदकिस्मती ये है कि इनको तब याद आता है पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट की जरूरत होती है, जब इनकी हुकूमत ढीली इधर आगे पीछे होती है ना, फिर ये इनको पार्लियामेंट फिर याद आई है। आज वजीर आजम साहब तो आ ही नहीं रहे, अभी 4, 5, 7 सेशन हो गए, इधर साईं वालों ने एहतजाज किया, धरने लगे, फिर उसके बाद एक 10-15 मिनट के लिए गए, अभी मेरे ख्याल में 5-7 हमारे जो सेशन हुए असेंबली के कौमी के उधर बिल्कुल नहीं आ रहा। वैसे वजीर आजम को आना चाहिए। आपने क्या लेना है वजीर आजम साहब से? नहीं, उनको तो जाहिर है, देखिए इनके 2 बयान चल रहे हैं, चौधरी निसार के अलग बयान चल रहे हैं,
ان کے الگ چل رہے ہیں، ان کا اور دیکھیں، جا تو کہے کہ یہ میرا بیان ہے، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اگر جو ان کے منسٹر ہیں چودھری نثار کے بیہاب جو بیان دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ خود انٹیریئر منسٹر چلا رہی ہے، یا تو یہ اپنے آپ مثال دینا، دیکھیں ہم گھومتے رہیں گے اس طرح، کس بات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس بیان کے متضاد ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ اس بات کے جیسے وزیر اعظم نے خود کہا چودھری نثار کو جائیں، اچھا چودھری نثار نے خود کہا کہ سندھ میں جاؤ تو وہ نہیں کہا۔ دیکھیں اس طریقے سے باتیں کرنا، جیسے یہ انہوں نے بات کی کہ جب اس پارٹی کے اوپر کوئی لات رکھتا ہے، جائے اس طریقے سے تم پہ یہ اس طریقے سے کہنا، دیکھیں پاکستان اس پارٹی کبھی ڈری نہیں ہے کسی سے، نہ ڈرنے والی ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، شہید ذوالفقار سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو تک، آصف علی زرداری صاحب نے 10 سال جیل کاٹی ہے، نواز شریف نے نہیں کاٹی، نواز شریف باہر چلا گیا تھا۔ تو میرے خیال میں ہمیں یہ مت سکھائیں، ہمیں آتا ہے کہ جمہوریت کی باہر تو آنا جانا لگا رہتا ہے نا بسان صاحب، ابھی بھی باہر ہیں زرداری صاحب۔ یار دیکھیں، اگر شہباز شریف جائے علاج کے خاطر تو وہ ٹھیک ہے، وہ گیا، نواز شریف جائے تو ٹھیک ہے، اور کوئی جائے تو ٹھیک ہے، اگر آصف علی زرداری صاحب گیا تو گناہ ہو گیا۔ دیکھیں یہ کون ہے، اس کا ملک ہے، یہ آ رہا ہے، یہ آئے گا، یہ بھی آئے گا، وہ بھاگنے والا نہیں ہے، وہ جانے والا نہیں ہے۔ میں بتا دوں محترمہ کے لیے بھی کہا جا رہا تھا نہیں آئے گا، اور وہ ملک ان کا ہے، آئے گا، بالکل ان کا۔ کس قسم کے حالات ہوں گے تو زرداری صاحب؟ نہیں آئے، ابھی آئیں گے، حالات کیا ہے، وہ آ جائیں گے، جب علاج اس سے فارغ ہو جائیں گے تو وہ آ جائیں گے، کبھی بھی آ سکتے ہیں، یہ تو دنوں میں بھی آ سکتے ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئیں گے، آئیں گے، ان کا ملک ہے، کیوں نہیں آئیں گے؟ دیکھیں جو خوشی سے جائیں نہیں آئے، یہ آصف علی زرداری صاحب وہ نہیں ہے، وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ آج میاں صاحب نے دکھ کا اظہار کیا، اور میاں صاحب نے میاں صاحب کو پہلے کہنا چاہیے تھا، جب سندھ کے اوپر ہو رہا تھا، جیسے مشہدی صاحب نے کہا اچھی باتیں کی ہیں، تو ان کو پہلے کہنا چاہیے۔ آپ مشہدی صاحب کی باتوں سے آپ متفق ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بھی کان پہ جوں نہیں رینگی تھی، ہم ان کے پاس بھی بہت گئے تھے۔ نہیں دیکھیں وہ ایک الگ بات ہو کہ حکمران یہ ہیں وفاق کے، سب کچھ ان کے اوپر ہی چل رہا ہے، ہیلی کاپٹر جو گھوم رہا ہے نا، ان کے اوپر ہی گھوم رہا ہے، یہ دیکھیں ہم نے تو 18ویں 90 یہ تو آصف علی زرداری صاحب کا احسان تھا جو پارلیمنٹ کو اختیارات دیے، ہمیں سیاستدانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، میں آج کہہ رہا ہوں، ہمیں ایک ہونا چاہیے، اگر ہوگا ہمیں دیکھیں ہمیں کسی کو ضرورت پڑتی ہے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ اپوزیشن کریں، میڈیا کے آج نہیں تھے آپ اسمبلی میں، بھرپور، کل نہیں تھے آپ اسمبلی میں، اگلے اجلاس میں نہیں تھے، آپ کو نظر نہیں آ رہی اپوزیشن؟ آج ہم نے 3.5 گھنٹے تقریر کی ہے، بالکل اسی کے اوپر آنا ہے، وہ مہنگائی والے معاملات بھی، ہم نے ٹیکس والے معاملات بھی، یہ تو ہمیں تو کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنی ٹیکس بڑھا دی، اتنا یہ کر دیا، جب ہمارے دور میں 110 روپے کا لیٹر تھا، ابھی تو وہ تو میرے خیال میں تب 23 پہ ٹیکس تھی، ابھی جو ان کا کوئی بالکل گر گیا ہے، بالکل جو ہے نا نیچے ابھی اتنا آ گیا ہے کہ 5 سے 7 روپے کلو آلو ہو گئے۔ نہیں وہ بھی دیکھیں، اس ملک کا بدقسمت یہ ہے، وزیر اعظم کہے کہ 5 روپے آلو ہے، مجھے 5 روپے کلو تو دلا دے، 10 روپے دلا دے، 15 روپے دلا دے، مجھے کلو مجھے دلا دے، میں خود گیا ہوں، میں خود کل گیا ہوں، 20 روپے کلو ہے، میں خود گیا ہوں، چلے بھائی صاحب مجھے دلا دے، میں تو 1 من 40 کلو لے کے غریبوں کو۔ دیکھیں عباسی صاحب کہہ رہے ہیں آپ دوست ہیں، آپ عباسی صاحب سے رابطہ کریں، نون والوں سے رابطہ کریں، آپ کو انشاءاللہ آلو سستا ملے گا۔ اچھا میں آلو کے لیے ان سے رابطہ کروں، نون والوں سے، عباسی صاحب سے نہیں۔ دیکھیں نواز شریف اچھا آدمی ہے، ایک وہ ان کو ویسی سوچ رکھنی چاہیے جو پہلے تھی ان کی سوچ۔ نہیں سر، ہم نواز شریف صاحب کو آدمی کے طور پر نہیں دیکھ رہے، ہم وزیر اعظم صاحب کے طور پر نواز دیکھ رہے ہیں۔ شریف کو سمجھنا چاہیے، نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو۔ دیکھیں اللہ کرے کہ 5 سال ہم تو چاہتے ہیں کہ پورا کریں، اگر نواز شریف کا جو سلسلہ لگ رہا ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ 5 سال پورے کریں گے، وہ اس لیے ان کو ابھی یا تو آپ ولی اللہ ہیں یا آپ نے وزیر نہیں اعظم کی سٹیٹمنٹ پڑھ رکھی ہے، ان کے خدشات، انہوں نے اسی خط میں بتانا چاہ رہا ہوں، انہوں نے اسی خدشے کا اظہار بھی کیا ہے آج کے ماضی کے اندر حکومتیں گراتے ہیں۔ ان کو انڈائریکٹ وے میں نہیں کہنا چاہیے، جو بھی کہنا چاہیے صاف سیدھا کہنا چاہیے۔ میں سے اس ملک کا چیف ہے، اس ملک کا ہیڈ ہے، وزیر اعظم ہے اس ملک کا، جس نے پارلیمنٹ کے میرے خیال میں 342 اس کو کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ووٹ ہمیں ملتا ہے
اور حکمرانی کوئی اور کرتا ہے. یہ اگر کسی کو میسج ہی دینا ہے تو کوئی سیدھا دے دینا, بتا دینا, لوگوں کو کیوں اس میں ڈال دیتے ہو. اچھا نیب کا جو کہا, ابھی کہاں سے نیب کا یہ آ گیا ایشو اتنا, پہلے ہم جو کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا, یہ ایسا ہوا ہے, ابھی جب خود ہاتھ لگا ہے تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ملک سب کا ہے, سب ملک جو 4 صوبے ہیں نا یہ 4 بھائی ہیں, 4 مل کے ملک بنتا ہے, یہ پنجاب سے ملک نہیں بنتا. تو ہم کہتے ہیں کہ احتساب کے عمل پر کوئی بھائی بھائی نہیں ہے, میڈیا کہتا ہے احتساب کے عمل پر کوئی بھائی بھائی نہیں, بالکل نہ پہچانے کسی کو, وہ وزیر اعظم صاحب کو بھی نہ پہچانے. اور یہ پروگرام ہی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ نیب کا کام جو ہے, احتساب کا جو عمل ہے, ویسے بھی چاہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ جو کرپشن کرے ان کو سزا ہونی چاہیے اور نہیں بچا جائے. ہم چاہتے ہیں پر ایک ون سائڈ کے ساتھ مطلب سب کے اوپر ہونا چاہیے. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں کیا, یہ سب کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ سب کچھ سندھ میں ہو رہا ہے باقی یہ سچ. یہی میں ایک اینکر کا کوٹ کر رہا ہوں, میں ایک اینکر ایک ٹی وی پہ آیا تو ڈائریکٹ ہماری باتیں چل رہی تھی, ہمارے نام ہمارے لیڈروں کے نام اے بی سی کی طرح انہوں نے لے لیے. میں نے کہا اور کہیں کرپشن نہیں ہے, کہ ہاں ہے. میں نے کہا پنجاب میں نہیں ہے, کہ ہاں ہے. کہ کتنے بندے, کہیں 7 بندے. میں نے کہا ہمت ہے, کہ ہاں ہمت کیوں نہیں ہے. میں نے کہا نام بتاؤ اس کے, کہ مجھے مرواؤ گے کیا. ٹی وی چینل پہ انہوں نے کہا کہ یہی کہا کہ مجھے مرواؤ. دیکھیں ایسے لوگ, اگر آپ جیسے لوگ اینکر, آپ تو ماشاءاللہ اچھے انسان ہیں, تو اگر سچ بولنا چھوڑ دیں, اگر ڈرے انسانوں سے, تو یہ کیسا ہے. یہ بول دیں نا, یہ کہیں کہ یہ ہے, یہ کیوں ڈرتے. ہمارے نام تو ہم تو بھائی 5 سال ہم نے جو ہماری حکومت میں تھی, ہم نے کسی چینل کو کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی. جس نے جو کہا وہ باتیں کی, ہم نے کچھ نہیں کہا. میڈیا کے حوالے سے جی چینل, ایک چینل ایسا بھی تھا جو اسے مختلف کرتا رہا, پھر آج ان کو سمجھ آ گئی, آپ ان چینلوں کو سمجھ آ گئی یہ صحیح تھے اور صحیح کرتے تھے. ابھی ان کو احساس ہے کہ واقعی جکر یہ پارٹی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی, اور کوئی پارٹی نہیں ہے اس ملک کو چلانے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. اب مشہدی صاحب تھوڑا سا گفتگو کو ہم آگے لے کر جانا چاہیں گے. آج اسمبلی کے اندر بھی مہنگائی, ٹیکس اور باتیں بہت ساری ہوتی رہی ہیں. ہمیں یہ بتائیے جو ڈرگس کی پرائسز کے حوالے سے اب حکومت کیوں افیکٹو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے, وجوہات کیا ہیں؟ پرائسز شوٹ, لائف سیونگ ڈرگس جو ہیں وہ شوٹ کر چکی ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ اس وجہ سے کہ کوئی قسم کی میکنزم, کوئی قسم کی پولیٹیکل ول اس حکومت نے نہیں دکھائی کہ کنٹرول کرے پرائسز کو. یہ ایک حکومت جو ہے, اٹ از اے گورنمنٹ آف دا رچ, فار دا رچ, بائی دا رچ. ان کی سوچ, ان کی ویژن وہی تک ہے, ان کی اپنی حد تک ہے. وہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو سبسٹینشیٹ یہ کس طرح آپ ہمیں بتائیں گے, مثال دے دینا کوئی, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے جو آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی پرائسز کسی جگہ پہ آپ نے کسی قسم کی میکنزم نہیں دکھائی. آپ چاہے ڈے ٹو ڈے آپ کنزیومر آئٹمس دیکھ لیں, آپ اپنے میڈیسنز دیکھ لیں, یہ 15% انہوں نے نہیں بڑھایا. آپ بازار میں جائیں 150% پرائس لائف سیونگ ڈرگس کے اوپر 150% تک, کیونکہ دکاندار اور ٹریڈر جو ہیں وہ زیادہ تر پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹرز ہیں. ان کے اوپر کوئی قسم کے ایکشن نہیں لیا جاتا. بزنس کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ تر پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹرز ہیں. ٹھیک ہے پالیٹکس میں آپ اپنے سپورٹرز کو, اپنے پریشر گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں, مگر ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف پاکستان کی غریب پھنسی ہوئی دکھی عوام. ادھر تو ہر چیز 2 قسم کے قانون. آپ ابھی بات کر رہے تھے احتساب کے, کون سا احتساب؟ نہ کبھی ہوگا نہ پھر. 2 قانون ہیں پاکستان میں, ایک امیروں کے لیے, ایک غریبوں کے لیے. غریب تھوڑی سی بھی چیز کرے گا اندر چلا جائے گا 20 سال اور 40 سال, پہلے وہ ٹورچر ہوگا, پھر اس کے بعد وہ پولیس اس کا پورا زیورات بکوا کے اس کے اوپر جھوٹے کیسز کر کے اس کو اندر کر دے گی, اس کا خاندان رول جائے گا. مگر بڑوں کا خاندان باہر, سعودی عربیہ, ملیشیا, آپ کا UAE, آپ کا انگلینڈ, ہر جگہ پراپرٹی, ہر جگہ رہنا. یہ امیروں کا تو ادھر موج لگی ہوئی ہے اور غریبوں کی یہ بالکل حالت پتلی ہے. الطاف صاحب بھی وہی رہتے ہیں, قائد تحریک MQM کے الطاف حسین صاحب, وہ بھی انگلینڈ میں ہی رہتے ہیں. مگر وہ آپ دیکھیں کتنے 200 کیس ہیں ان کے اوپر, کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے. یہ ڈفرنس ہے نا. وہ تو برٹش پولیس بھی نہیں ڈھونڈ سکی. وہ ان کے جو کیسز ہیں نا وہ ہیں, ایک تو بہت جو سب سے ظالم کیس ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ پراپرٹی چوری کی تھی, کہ جی ایک پولیس والے کی انہوں نے ٹوپی
ले ली थी। एक इतना बड़ा पाकिस्तान का लीडर एक पुलिस वाले की टोपी ले लेगा तो अब आप कहेंगे कि उसके ऊपर केसेस हैं, तो और दूसरा जो है वो उसके ऊपर केस है कि वो कोई 200-400 बिलियन खा गया। अब डिफरेंट पार्टीज और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है ना, उनके ऊपर टोपी का केस है, दूसरों के ऊपर कि जी वो 10-12 अरब खा गया। तो ये फर्क है। और इस किस्म के अच्छा एक मिनट मैं भी ये वसीम साहब ने अच्छी बातें की हैं, तो एक मिनट ये भी कह दूं कि इनको ये भी खतरा है नेब से, नेब पे LNG और मेट्रो बस और नदीपुर ये सारा वाकया ये भी आ रहा है, नेब ने ये भी उठाना है, ये भी बातें चली हैं, ये इस वजह से सारा सिलसिला हुआ है। मगर अब्बासी साहब ये नैब के तेवर बदले कैसे नजर आ रहे हैं वसान साहब? ये जाहिर ये नैब की आंखों में यही कहा ना, मैंने यही कहा चमक, नई चमक दमक कैसे, ये कितना कैसे पुररौनक हो सकता है? देखिए वही है ना, हमने तो पहले ही कहा ना, हमने पहले ही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता जिस तरीके से हो रहा है। तो वज़ीर आज़म इसके कहने से कोई पीपी या कोई और मेंबर हमें असेंबली में कहे, इसलिए असेंबली नहीं आ रहा था, तो असेंबली इनको आना चाहिए। सपोर्टिंग जो भी होती है असेंबली से ही होती है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर सुप्रीम को हम कहीं से तंग करेंगे ना, हम खुद तंग हो जाएंगे और सुप्रीम अधूरा रह जाएगा। जी बहुत मैं अब्बासी साहब की एक बात करूंगा कि ये मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी खुश नसीब है कि ऐसा आदमी है, हमारी सेनेट भी ये अवाम की बात करते हैं। और इन्होंने आज भी एक ऐसी बात की है कि जो कि हमेशा निगलेक्ट की जाती है। इन्होंने 3-4 दफा कहा है और नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि लोगों की पगड़ियां ना उछाली जाए, गरीबों की भी ना उछाली जाए, मिडिल क्लास की भी ना उछाली जाए, पॉलिटिकल वर्कर्स की भी ना उछाली जाए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की भी ना उछाली जाए। 25 MQM के MNAs और सेनेटर्स के ऊपर झूठे केस किए हुए हैं ATC के। ये कोई जी आपने तकरीर सुनी, मैं आपको सुना, मैं आपका थोड़ी हो गया। मैंने नवाज शरीफ साहब को सुना, मैं मुस्लिम लीग नहीं बना। फैसिलिटेशन की बात नहीं, फैसिलिटेशन मैंने उनको फैसिलिटेट किया, फैसिलिटेट ये किया, एक ताड़ी बजाई जो लिखा हुआ है FIR में, आप FIR मंगवा के देखें। अच्छा वो तो छोड़ो, मगर जो इनका पॉइंट को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, पाकिस्तान की आवाम के लिए बात की है कि किसी को ये एक चीज याद रखो, एक गुड गवर्नेंस का बेसिक रूल है कि पनिशमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ द इनोसेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन पनिशमेंट ऑफ द गिल्टी। ये जो इनोसेंट को आप उछालते हैं, उनको आप थानों में ले जाते हैं, उसके बाद 90 दिन रखते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं, वो तो गरीब गया ना, उसकी रेपुटेशन भी गई, उसका पैसा भी गया, उसकी इज्जत भी गई, टॉर्चर भी फेस किया और फिर उसके बाद वो फेंका गया। ये निजाम की खराबी है। नहीं तो इसी को कहते हैं कि पगड़ी ना उछालो। मतलब कि पंजाबी हमारे बुजुर्ग बहुत अक्लमंद लोग थे, हम लोगों से बहुत ज्यादा अक्लमंद थे, तो वो यही चाहते थे कि भाई हर एक चीज को सोच समझ के करो, आराम से करो, हर इंसान की इज्जत है, हर इंसान की इक्वल इज्जत है। मियां नवाज शरीफ की उतनी ही इज्जत है जितनी उनकी चपरासी की है। ये सब किताबों में लिखा हुआ है ना मशहदी साहब, जो हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो वजीर आजम पाकिस्तान है। तो जब वो वजीर आजम पाकिस्तान है तो उनको पाकिस्तानी बन के, और पूरे पाकिस्तान के वो वजीर आजम है, वो गरीबों के भी हैं, वो MQM के भी हैं, वो पीपल्स पार्टी के भी हैं, वो PTI के भी हैं, वो सबके हैं, और हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। मगर ये नहीं कि जब हमारे ऊपर हुई तो खामोशी, जब पीपल्स पार्टी के ऊपर खामोशी, जब PTI के ऊपर हुई खामोशी, और जब अपने 2 आदमियों के ऊपर हुई या अपने 2 चाहने वालों के ऊपर हुई तो पूरे के पूरी कौम के आगे के पगाना उछालो, सियासी ताल्लुक सिद्धा कर देंगे। इसका बहुत रिपरकशन होती है। नैब पर वो कुछ नहीं कर सकते, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, मगर हमारी पोलिटिसाइज पुलिस है, हमारी पोलिटिसाइज, वो तो खौफ से भाग गए होंगे, वो तो खौफ से अब नून के आदमी को हाथ नहीं लगाएंगे, वो हाथ नून के आदमी को सलूट मारना शुरू कर देंगे। नवाज शरीफ ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की उनके हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। एक तरफ जब हम कह रहे हैं कि नैब के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें अपना प्रोसेस करने दिया जाए, एक तरफ हम कह रहे हैं कि मियां साहब बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक लगते हैं, पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी के बारे में करते हैं। आगे मियां साहब के पास हम कहते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है, CPEC की इन्वेस्टमेंट आ रही है, टैक्सेस हुकूमतों ने लगाए हुए हैं, उसमें से पैसे आ रहे हैं, आपने उस पर
جاوید عباسی صاحب بات کرنی ہے وزیر اعظم صاحب نے یہ کیوں نوسٹلجک ہوئے ہوئے کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ حکومتیں گرانے والا سلسلہ جو ہے ملک کے اندر اب بند ہونا چاہیے؟ کوئی خدشہ ہے پھر سے؟ دیکھیں تو جب بھی کسی فنکشن میں کسی ورکر کنونشن میں آدمی جاتا ہے تو وہ ایک خاص ماحول ہوتا ہے، وہاں بات پارٹی کا بھی اور پارٹی کی لائن بھی دی جاتی ہے، اور پرانی ظاہر ہے آپ اپنی ہسٹری بھی ضرور بتاتے ہیں. جو باتیں میاں صاحب نے کہی ہیں کیا یا تو کہیں کہ ہسٹری نہیں ہے ہماری ایسی ہسٹری نہیں ہے اور ہمیں ساری ہسٹری سے واقف ہیں. آج میرے بھائی رسان صاحب نے بڑا خوشی کا اظہار کرے اور میں اس بات سے خوش ہوں. یہ جو میاں صاحب نے باتیں کی ہیں میں پچھلے کئی مہینوں سے پارلیمنٹ کے اندر یہ تقریریں سنتا رہا ہوں، پارلیمنٹ کے بعد سنتا رہا ہوں، ہمارے دوست باتیں کرتے رہے، سارے باتیں کرتے، اور اپنے موقف یہی ان کا تھا جو آج انہوں نے بھی کہا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کی نیت پہ شک کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگر آج رسان صاحب کوئی بات کرتے ہیں اور کسی بھی اسٹیج پہ کرتے ہیں اور بات ٹھیک ہے تو میں اس بات کے لیے سپورٹ کروں گا، کیونکہ آج بات اگر آج بھی شروع ہے تو کل اس میں بہتری آئے گی. ٹھیک ہے، میں یہ پہلے وقت سے کہہ رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشنل اس کو پروٹیکشن حاصل ہے. پاکستان کے سب اداروں کے اندر رہنے والے لوگوں میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اباؤٹ دا لا ہونا چاہیے، جو کہنا چاہیے کہ میں قانون سے اوپر ہوں. وہ کوئی فرد ہو نہیں سکتا. اگر کسی آدمی کے اوپر کرپشن ہے تو وہ پرائم منسٹر پاکستان ہے، وہ چیف منسٹر ہے، وہ کسی پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ اپوزیشن کے، ان کو اختیار ہے کہ وہ بہت تیزی سے کام کریں، ان کی کیسز سامنے لائیں، اور ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی آدمی کے اوپر صرف شک کی بنیاد پر کسی کو پونکتے ہیں، کسی بھی آدمی کو، اور ایک دم اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے یا 90 ڈیز کے لیے لیا جاتا ہے اور اس کو اس کی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے، اور بعد میں اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کچھ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار پاکستان کے اندر پارلیمان میں بیٹھتے ہیں، آپ نے 90 روز کے حوالے سے قانون بنایا ہے، تو پھر آپ اس قانون میں یہ بھی لکھ دیں کہ پہلے آپ انویسٹیگیشن کر لیں، اپنا شک دور کر لیں، اس کے بعد 90 دن کے لیے لے جائیں. آپ نے تو 90 دن دے دیے. میں نے وہ انویسٹیگیشن کے لیے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس، میں اپنی مثال اس میں دیتا ہوں کہ اگر میرے خلاف کوئی چیز آپ کے پاس ثبوت ہے تو مجھے مت چھوڑے. لیکن پاکستان میں بہت سارے کیسز مختلف اوقات میں بنائے گئے ہیں جو بعد میں پروو نہ ہو سکے کسی وجہ سے. ممکن ہے وہ ٹھیک بھی ہوں اپنی جگہ پر، لیکن اگر ہم پروو نہیں کر سکے، اور کسی آدمی کی عزت کو اچھالنا، کسی آدمی کی پگڑی کو اچھالنا، کسی آدمی کو تذلیل کرنا کہ جی وہ اربع روپیہ کھا گیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو ان چیزوں سے دور ہونا پڑے گا. اور سب کو، جس طرح ٹیررزم کے خلاف ہم نے زیرو ٹالرنس رکھی ہوئی ہے، اس طرح جماعتیں سب مل کر کرپشن کے خلاف بھی زیرو ٹالرنس رکھیں. کہ اگر بات کرتے سمجھ آ رہی ہے، اگر کوئی تمام لوگ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لے آئیں ریزولوشن، لے آئیں پارلیمنٹ کے اندر، آپ کہیں کہ یہ ایک تھانے دار اگر ایف آئی آر درج کر کے ایک بندے کو اٹھا لیتا ہے اور اس کو چھتر مار مار کے اس کا برا حال کر دیتا ہے اور بعد میں اس کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے انویسٹیگیشن میں ثابت کچھ نہیں ہوا، تو کارروائی پھر کروائیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں درخواست گزار کے خلاف بھی کروائیں، آپ انشور کروائیں، قانون موجود ہے، آپ انشور کروائیں اس کو. کسی آدمی نے، نہ پرائم منسٹر پاکستان نے کہا ہے، نہ کسی اور نے کہا ہے کہ نیب کو اپنا کام نہیں کرنا چاہیے. نہیں انہوں نے نیب کے کام میں مداخلت کی ہے، نہیں انہوں نے نیب کو روکا ہے. انہوں نے دیکھیں نا جو بات کیا وہ یہ کی ہے کہ ہم پاکستان میں سب سے زیادہ ہمارے لیے جو عزت والے لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں، ان کی عزت کی لبرٹی، لیکن قانون کوئی نہیں ہے. نہیں، قانون بھی ہے. ان کے ساتھ اگر کوئی پاکستان کے انوسنٹ شہری کے ساتھ وہ کسی طرح کا بھی ایسا سلوک کرے جو قانون کے مطابق نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ کوئی انسٹیٹیوشن کر سکتا ہے اجازت دینا یا نہ. پریکٹس کی بات کریں، یہ تو آپ قانون کی بات کر رہے ہیں، اس کی منشا کی بات کر رہے ہیں، لیکن پریکٹس تو نہیں ہے نا. آپ اگر گراؤنڈ سے شروع کریں یہ کام، اوپر تک لے کے جائیں، تو پھر یہ کام نہیں ہوگا، لوگوں کی پگڑیاں نہیں اچھلیں گی. نہیں ہونی چاہیے. اگر پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ بات کی ہے تو آج ہم سب کو خوشی سے اب اس کے ٹرو اسپرٹ کے مطابق سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہمیں کرٹیسائز کرنے کے علاوہ آپ میں یہ سارے کہ جی یہ باتیں ٹھیک ہے، ان باتوں کو ضرور ہر لیول پہ، اگر وہ تھانے کا لیول ہے تو وہاں ہونا چاہیے، اگر کچہری ہے تو ادھر ہونا چاہیے، نیب ہے تو ادھر ہونا چاہیے، اینٹی کرپشن ہے تو ادھر ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں یہ بات سرے سے ہی غلط ہے. نہیں، آپ یہ ذرا میرا خیال ہے جائز نہیں ہے یہ بات کریں کہ سرے سے آپ آئین سامنے رکھ لیں. نہیں، آپ نیب کو دی ہوئی پروٹیکشن سامنے رکھ لیں. پروٹیکشن کسی نے واپس نہیں لی، لیکن یہ کہیں آئین میں نہیں لکھا ہو کہ آپ کی نیب کی کسی پروسیڈنگ کے اوپر ان کی دباؤ نہیں ہوگا، بات نہیں کر سکتے. یہ کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا.
تو اگر وزیر اعظم صاحب کہیں نیب کے چیئرمین کو کہ آپ ذرا دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، یہ لوگوں کی پسندیاں کیوں اچھالی جا رہی ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ اس ادارے کو دیکھنا چاہیے، انہوں نے ادارے کی بات کیا، اور ادارے انہوں نے چیئرمین کو انہوں نے کہا کہ ادارے کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ چیئرمین ہی دیکھے گا نا، نہیں، ان کو لوگوں کے ساتھ ان کے پاس اگر ایویڈنس ہو تو ان کو ضرور اریسٹ کرنا چاہیے، لیکن بغیر کسی شہادت کے، بغیر کسی کریڈیبل ایویڈنس کے، بغیر کسی آپ کے پاس کسی ثبوت ہے اس آدمی کے ساتھ اگر آپ یا کسی دیکھیں نا، اگر کوئی سرکاری ملازمین ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اگر ان کے رستے میں آپ رکاوٹ ڈالیں گے تو جو ایفیشنسی ہے گورنمنٹ کی وہ کمزور ہوگی، اور جب گورنمنٹ کی ایفیشنسی کمزور ہوتی ہے تو سفر کون کرتا ہے؟ وہ عام آدمی کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو ضرور کریں، لیکن جس طرح میرے ابھی بھائی کہہ رہے اتھارٹی کے اندر مت گھسیں رینجرز، چیف منسٹر کو آگاہ کریں، اس کے بعد ہم اجازت دیں گے تو وہ جائیں، اور وہاں پہ آپ کی حکومت نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا کہ رینجرز بار بار کہا ہے آفیشیل کام کے اندر یہ بات کہی ہے کہ رینجر جو صوبے میں ہوگی وہ کرپشن کے کیسز نہیں دیکھ رہی، وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ کیا اس کے پاس کرپشن کا معاملہ وہ معاملہ، ہاں اگر کسی فرد نے ٹیررزم کے ساتھ وابستہ ہوا ہے، اس کا سہولت کار رہا ہے، اس کو سپورٹ کیا ہے، اس کے لیے پیسہ دیا ہے، آپ کام کے اندر، سرکاری کام کے اندر روڑے مت اٹکائیں۔ واقعی عبائی صاحب اچھا انسان ہے، لیکن ہم تو وہی کہتے تھے پہلے، ہم جو چلاتے تھے ہم کہتے تھے بھائی جو جس کا کام ہے وہی کام کرے اور کہیں سے ڈسٹرب نہ ہو۔ اب جب خود کو آگ لگی ہے تو پھر پتہ چل رہا ہے کہ ابھی تک ہم نے ایک پروپوزیشن پہ بات کی ہے، وہ پروپوزیشن یا ازمپشن یہ ہے کہ میاں صاحب اپنی پارٹی والوں کو پروٹیکٹ کرنے کے بعد اسٹیٹمنٹ دے، دوسری سائڈ بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں میں یہ سچ کہہ رہا ہوں، ابھی یہ جو یہ باتیں نکلی ہیں یہ دور تک چلی گئی ہیں، دور۔ یہ میٹرو بس بھی ہے جو میں نے پہلے بھی کہا، ایل این جی سب سے بڑا ایشو ہے، ایل این جی دائرہ کار میں یہ آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے ایل این جی کار میں، یہ جب ایل این جی کا ان کو پتا یہ بڑا ایشو آنا ہے، یہ ہونا ہے، یہ جیسے کہتی کہ نکلی ہے نا، یہ بھی چیزیں آنی ہے ان کی، پھر ان کو ہوش آ گیا ہے۔ ہم پہلے ہی کہتے تھے بھائی ہوش کے کھراٹے جو ہے نا اتنے نہیں لگاؤ کہ سوتے ہی رہو، ابھی جب اٹھے ہیں تو ابھی کے بیان آپ کے سامنے آیا ہے جو بدنیتی پہ مبنی ہوگا، جیسے مجید صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم ہم کب چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر اس کو اڑا دو، ختم کر دو، جو دہشت گردی کو کون انسان ہوگا، کون پارٹی ہوگی دہشت گردی کو سپورٹ کرے گی، کون میرے خیال میں کوئی نہیں پارٹی کراچی کے اندر گینگ جو بھی ہے ان کو کر دو، ان کو کر دو، باقی جو جیسے عبائی صاحب پہلے بنا دو پھر کر دو، نہیں بنا دو، جس نے بنایا نا ان کو پکڑو نا، کون تھا بندہ جس نے بنایا، جس کی آپ بات کر رہے ہو، وہ ان کو پکڑو نا، ان کو پکڑتے نہیں ہو، اس کو تو آپ پش اپ کر دیتے ہو، اس کو تو بڑھا دیتے ہو، باقی تو ان کو پکڑو جو جہاں سے بات کر رہے ہیں آپ۔ نہیں میں تو نام کسی کا میں نے نہیں لیا، میں نے نام کسی کا نہیں لیا، میں نے کہا کہ جو ہے ان کو پکڑو نا، جو ان کو کرو۔ اب مجھے تو لگتا ہے ہم تو کہہ رہے تھے کنوکشن نہیں یہاں پہ ہوگی، اب ان کاموں میں پکڑنے والے بھی نہیں لگ رہے مجھے، میرا خیال ہے کافی لوگ نہیں، اس نے تو خود کہا وزیر اعظم نے تو ہمیں مت ڈراؤ منا ان کی پارٹی کو مت ڈراؤ۔ انفارچونیٹلی مشرف صاحب یو وڈ ہیو ٹو ریپ اٹ اپ 1 منٹ پلیز۔ کوئی بھی نہیں پکڑے گا، کیونکہ بڑے آدمی کو کون پکڑے گا پاکستان میں؟ پاگل ہو گئے ہیں وہ، اپنی نوکریاں ان کی چلی جائیں گی۔ یہ دیکھیں آپ نیب کی بات کر رہے ہیں، نیب کو کوئی قسم کی انسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے، ان اکارڈنس ود دا لا اس کا فرض ہے، اس کا کام ہے کہ وہ اپنی کاروائی کرے، جو کرپٹ ہے اس کے خلاف ایکشن لے، اس کو نہ سننا۔ سینیٹر طاہر مشہدی صاحب، نواب علی وسان صاحب اور سینیٹر جاوید عباسی صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، قانون کی جو جہاں پہ بات ہوئی وہ بڑی اچھی بحث ہو رہی تھی۔ اس ملک میں واقعی امیر کے لیے قانون جو ہے وہ بالکل علیحدہ ہے، اس کی بڑی سی کار جس کے اوپر جھنڈا لگا ہوگا، پولیس والا اس کو سلوٹ کرے گا۔ آپ کی چھوٹی سی گاڑی یا موٹر سائیکل اگر کسی بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزر رہی ہے اور وہاں پہ پولیس والے کھڑے ہو گئے تو وہ آپ کا چالان بھی کر دیں گے، کہیں گے آپ کی بتی نہیں چل رہی، آپ کا انڈیکیٹر نہیں چل رہا، آپ کی نمبر پلیٹ نہیں ٹھیک لگی ہوئی ہے۔ دھیان رکھیے، بڑے ہوٹلوں کے سامنے سے کم گزریے، چالان زیادہ ہوتے ہیں۔ فیصل شکیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔